मोहतरम दोस्तों, अभी रायवण के अंदर आलमी शूरा का जो इज्तिमा हुआ तो वहाँ पे मशवरे के अंदर इमारत को लेकर जो हंगामा आराई हुई और हमारे हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब और उनका जो काफ़िला हिंदुस्तान से वहाँ पर पहुँचा था, उन्होंने ख़ास तौर पे ये अम्र वहाँ के मशवरे के अंदर रखा इस उमूर को कि भाई आलमी शूरा का जो हमने निज़ाम कायम किया था वो पूरी तरह से जो है फ़ेल हो चुका है। अब हमारी जो आलमी शूरा है इसका भी कोई ज़िम्मेदार होना, अमीर होना, ये हमारे लिए सख्त ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी आलमी शूरा का कोई अमीर, कोई ज़िम्मेदार, कोई हज़रत जी नहीं रहेंगे तो हमारा ये निज़ाम आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए कि अब तक का हमारा जो तजुर्बा सामने आया है वो ये है कि हमारा निज़ाम पूरी तरह से मुंतशिर हो चुका है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आगे की बात बताने से पहले अब मैं आपको बता दूं कि हमारे हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब ही वो हस्ती और वो शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले इस बात को लेकर इख्तिलाफ खड़ा किया था कि हम अमीर बनने के ख़िलाफ़ है, शख्सी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। यानी हज़रत जी मौलाना साद साहब की जो इमारत है, सबसे पहले जिस फ़र्द ने उसको शख्सी निज़ाम कहा था वो हमारे हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब ही थे। और हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब ही ने सबसे पहले इस बात को लेकर इख्तिलाफ़ किया था। और बाकी जो लोग हैं बेचारे भोले भाले सीधे साधे, जिनको पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी पता नहीं है, वो सारे लोग जो है इनके झांसे में आ गए और सारे लोगों ने आमन्ना व सद्दक़ना कहा, जी हज़रत जी आप जैसा बता रहे हो बिल्कुल सही है कि इस्लाम के अंदर शूराई निज़ाम है, मशवरे वाला निज़ाम है, इसलिए हम लोग भी शख्सी निज़ाम को नहीं मानते हैं। तो जो काफ़िला मरकज़ निज़ामुद्दीन से बाहर हो गया, जो लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन से हट गए, तो सबसे पहले जो है हमारे मौलाना अहमद लाट साहब ने इस बात की सदा लगाई थी और फिर सारे लोगों को इन्होंने अपना हम ख्याल बना लिया। और बनाने के बाद अब देखो अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम और अल्लाह की कुदरत देखो, जिस बात को लेकर ये मरकज़ निज़ामुद्दीन से अलहदा हुए थे रायवण के मशवरे के अंदर, इन्होंने ही वो बात जो है वहाँ पे रखी कि बोले भाई हमारा कोई ना कोई एक ज़िम्मेदार होना ज़रूरी है, हमारा कोई ना कोई एक अमीर होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा ज़िम्मेदार और अमीर नहीं रहेगा तो हमारा पूरा निज़ाम तो बिखर चुका है। ये भी देखो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत। उसके बाद में अब जब हज़रत ने जब ये अम्र रखा वहाँ पे मशवरे के अंदर, तो हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब और आपके साथ में जो काफ़िला था उनको ये जवाब मिला, बोले हज़रत अमीर तय करने की यहाँ पे जो है कोई मतलब अमीर तय करने का कोई अम्र ही नहीं है, क्योंकि हमारे आलमी शूरा के अमीर तो पहले से तयशुदा है। तो हज़रत को एकदम से झटका लग गया, बोले अमीर तयशुदा है, हमको क्यों नहीं मालूम है? बोले अमीर तयशुदा है। और कौन है? बोले ये अमीर जो तयशुदा है। बोले हज़रत मौलाना एहसान साहब, ये आलमी शूरा के ऑलरेडी अमीर है और अभी जो है मदरसे का जलसा था तो दस्तारबंदी के जलसे के अंदर वहाँ पे ऑलरेडी सबके सामने ये ऐलान हो चुका है कि मौलाना एहसान साहब वो आलमी शूरा के अमीर रहेंगे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब के ऊपर तो एक बिजली गिर गई, क्योंकि पूरी मेहनत तो उन्होंने किए थे, सारी मेहनत और मशक्क़त उनकी हुई थी, पूरे मुल्क के एक एक शहर में जो सफ़र किए थे वो उन्होंने किए थे, सब कुछ उन्होंने किए, सबकी जहन साजी उन्होंने किए। और मरकज़ निज़ामुद्दीन के बाहर इतना बड़ा जो है काफ़िला जो इन्होंने बनाए, और इनको सिले में ये मिल रहा है, जो सिला है, जो बदल है, उसमें ये एक जो है जवाब मिल रहा है, हमने तो अपना अमीर पहले से तय किया हुआ है। तो उसके बाद में ये जो काफ़िला है ये वापस लौट गया इंडिया की तरफ। अब ये इंडिया में जो वापस लौटे हैं तो पता ये चला है कि अभी गुजरात के अंदर गुजरात के उलामा को जोड़ा जा रहा है। ऐसे ही जो है गुजरात में और भी जोड़ करके इस बात का ऐलान किया जाएगा कि भाई वो जो मौलाना एहसान साहब की आलमी शूरा है वो तो पाकिस्तान की आलमी शूरा है, अब हम खाली गुजरात की एक आलमी शूरा बनाने वाले हैं जिसके ज़िम्मेदार हमारे हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब रहेंगे। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर कुछ दिनों के बाद आप ख़बर सुनने के लिए मिलेंगी आपको कि फिर सबकी अपनी एक अलग अलग जो है आलमी शूरा आपको नज़र आएगी। गुजरात वालों की आलमी शूरा अलग, फिर उनके अमीर एक अलग रहेंगे। ऐसे ही अभी पाकिस्तान में मौलाना एहसान साहब ने जो है इमारत का ऐलान कर दिया है, तो वहाँ पर भी तकरीबन 4 से 5 हिस्सों में लोग बटे हुए हैं, क्योंकि हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब जो है वो और उनके जो मानने वाले हैं
وہ ان کو جو ہے قیامت تک بھی امیر تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی جو قربانیاں لگی ہوئی ہے تو وہ اتنے دنوں سے یہ انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میری قربانیوں کو سامنے رکھ کر اور میرے جو مجاہدے ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے دنیا کے جو ہے وہ اکثر اپنے بیانوں میں بولتے ہیں 160 ملکوں میں یا پتہ نہیں کتنے ملکوں کا انہوں نے سفر کیا ہوا ہے، اور ساتوں بر اعظموں کے اندر وہ جو ہے اس محنت کو لے کر گھومے ہیں، اور ان کو صلے میں یہ ملتا ہے، بدل میں یہ ملتا ہے کہ مولانا احسان صاحب کو امیر طے کر دیا جاتا ہے، اور وہ گھر کے اوپر کرسی پہ بیٹھے بیٹھے ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا کر اس کو شائع کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ میں یہ بہت بڑی حق تلفی ہوئی، اس وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ قیامت تک بھی مولانا احسان صاحب کی عمارت کو قبول نہیں کریں گے۔ اب جب وہ ان کی عمارت کو قبول نہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اسلام آباد کے اندر جو اجتماع تھا مولانا طارق جمیل صاحب کی، وہاں پہ بات جب طے نہیں کی گئی تو مشورے میں ہی دنگل شروع ہو گیا، ہنگامے شروع ہو گئے، اور حضرت نے وہیں مشورے میں بول دیے کہ بھائی جب بھی میں اسلام آباد آتا ہوں بیان تو میرا ہی طے ہوتا ہے، ایسا پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں اور میرا بیان یہاں پہ طے نہیں کیا گیا۔ اس مسئلے کو لے کر کافی ہنگامہ آرائی ہوئی، کیونکہ تبھی پتہ چل گیا تھا کہ حضرت مولانا جو ہے مولانا احسان صاحب کے اگینسٹ میں، مطلب دونوں ایک دوسرے کے مخالفت میں ہیں اور کبھی بھی ایک دوسرے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اب مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے ان کی ایک اپنی عالمی شورا، وہ الگ سے، کیونکہ انہوں نے ہمارے حضرت جی مولانا سعد صاحب کی شان میں کہا تھا، بولے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر ہی یہ شعر 100% صادق آتا ہے۔ آپ اکیلے تنہا رہ چکے ہیں، اور آپ کے جو کچھ ماننے والے ہیں تو پتہ نہیں اب آپ جو ہے وہ ان کی اپنی ایک الگ عالمی شورا رہے گی، کیونکہ جب تک آپ مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے تھے، نسبت آپ کی مرکز نظام الدین کے 4 دیواری سے تھی، اللہ نے وہ عزت کی چوٹیوں پہ بٹھایا تھا کہ ساتوں بر اعظم کے آپ کے سفر ہو گئے تھے، 160 ملکوں کا آپ نے سفر کیے تھے، لیکن چونکہ اب نسبت کٹ ہو گئی نا مرکز نظام الدین کے ساتھ میں، تو اب جب جیسے ہی وہاں سے نسبت کٹ ہو گئی تو خود آپ کے اپنے ملک کے اندر کسی اور فرد کو امیر بنا دیا گیا، اور پھر آپ جو ہے محروم رہ گئے۔ تو اب چونکہ مولانا کی جو عالمی شورا ہے وہ اپنی ایک عالمی شورا ہونے والی ہے، مولانا احسان صاحب نے تو اپنا عالمی شورا کے امیر ہونے کا اعلان کر ہی دیے، تو 2 ٹکڑے تو ابھی فی الحال پاکستان میں ہی ہو چکے ہیں، پھر انڈیا میں ابھی مولانا احمد لاٹ صاحب جب گجرات میں اعلان کریں گے تو ان کی اپنی گجرات کی عالمی شورا ہوگی، پھر کرناٹکا کے اندر پھر کرناٹکا والے اب جو ہے اپنی ایک عالمی شورا کا اعلان کریں گے۔ تو جو عالمی شورا مرکز نظام الدین سے اس بات کو لے کر، یعنی جس کو علیحدہ کیا گیا تھا یا جو لوگ الگ ہوئے تھے، وہ صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ہم لوگ شخصی نظام کے خلاف ہیں۔ حالانکہ وہ لفظ دیکھو دیکھنے میں کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، یعنی وہ ہمارے ایک بزرگ ہے، وہ ایک جملہ ان کی کتاب میں نے پڑھا تھا، انہوں نے لکھا تھا، بولے اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ خوبصورت الفاظ ہے، خوبصورت الفاظ، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس زمانے کا، جو یہ لفظ جو ہے شخصی نظام کا جو نام دیا گیا۔ لیکن آج حالت یہ ہو چکی، حالانکہ بنیاد صرف اور صرف یہ تھی کہ ہم کو بھی اقتدار میں حصہ چاہیے، ہم کو بھی بڑا پن چاہیے، ہم کو بھی جو ہے، کیونکہ ہم نے جو قربانیاں دی ہے اس کا صلہ وہ دنیا میں ہی چاہیے تھا۔ تو اس وجہ سے یہ لوگ جب مرکز نظام الدین سے علیحدہ ہوئے، کیونکہ ان کو دنیا میں ہی حصے داری چاہیے تھی، صلہ بدل، وہ باقی ساری باتیں جو ہے نا، ثواب ملیں گا جنت میں، جو ہے محلات ملیں گے، اور وہ مرنے کے بعد جو ملیں گا وہ بعد میں دیکھیں گے، وہ تھوڑی ابھی دیکھا ہوا ہے دنیا میں کسی نے، لیکن دنیا میں ابھی کم سے کم ہم کو نام اور اقتدار تو چاہیے تھا۔ تو وہ بنیادوں کو لے کر یہ جو لوگ مرکز نظام الدین سے الگ ہوئے تھے، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان میں ہی کیسا پھوٹ پڑ چکی ہے، کیسا انتشار پیدا ہو چکا ہے، اور ہر صوبے کی ایک عالمی شورا، وہاں کا ذمہ دار الگ۔ تو پتہ یہ چلا کہ شروع سے لے کے اب تک جن لوگوں نے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو اپنا امیر مانا ہوا ہے، جو لوگ مرکز نظام الدین کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ حق پر ہے، حق پر، اور اس بات کے لیے 2 رکعت شکرانہ نماز آپ نے پڑھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گمراہ ہونے سے بچا لیا،
پہلے دن سے آپ مرکز کے ساتھ میں اگر جڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے آپ کی حفاظت کی، کیونکہ یہ جملہ جو ہے میرے محترم دوستو، یہ جو جملہ ہے، یہ جو جیسے جنتا دل جو ہے نا، وی پی سنگھ کے زمانے میں ایک پارٹی ہوا کرتی تھی جنتا دل، ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں وہ جنتا دل کے آج جو ہے 8-10 ٹکڑے ہو گئے۔ لالو پرساد یادو کی جنتا دل الگ، نتیش کمار کی جنتا دل الگ، رام ولاس پاسوان کی جنتا دل الگ، بیجو جنتا دل الگ، دیوے گوڑا کی جنتا دل الگ، ایسے 5-6 ٹکڑے ہو گئے اس کے اندر جنتا دل کے۔ ایسے ہی یہ جو مرکز نظام الدین سے لوگ الگ ہوئے تھے، ان کا یہ بات جو ہے، میں نے آج سے تقریباً 4 سال پہلے، ایک بزرگ ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن دعوت کے کام کے اعتبار سے بڑی قربانیاں ہیں ان کی عمر تقریباً 70 سال سے اوپر ہے۔ تو میں وضو کر رہا تھا مغرب کی نماز کا، اور وہ میرے بازو بیٹھے، اور بازو بیٹھنے کے بعد انہوں نے میرے سے کہا، بولے مولانا آپ جو ہے نظام الدین کی بات کرتے ہو، حضرت جی مولانا سعد صاحب کے عمارت کی بات کرتے ہو، لیکن یہ سارے علماء اور سارے لوگ جو الگ ہوئے یہ بھی تو بڑے بڑے اللہ والے ہیں، اس لیے بولے میں نے تو یہ طے کیا ہوں کہ میں جو ہے انہی لوگوں کے ساتھ میں رہوں گا، یہ جو سارے علماء الگ ہوئے ہیں۔ میں مسواک کر رہا تھا، میں مسواک سے فارغ ہوا، میں نے ان کی طرف چہرہ کیا، میں نے کہا حضرت آپ دعوت کے کام میں لگے تھے، آپ کی عمر کتنی تھی؟ بولے میری عمر اس وقت 22 سے 25 سال ہوں گی۔ میں مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دعوت کے کام میں لگا، سائیکل پر میں جاتا تھا چاند تارا مرکز کو، پھر مدار چلہ مرکز بنا، وہاں پہ بھی میں سائیکل پہ جاتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ہمارے امیر صاحب ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن میں نے 10 مرتبہ سے زیادہ ان کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا۔ ہمارے امیر صاحب فرمایا کرتے تھے، بولے جب بھی مہاراشٹر والوں کا مشورہ ہوتا ہے مرکز میں نے میری آنکھوں سے دیکھا حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے سامنے ایسے 2 زانو ادب سے بیٹھا کرتے تھے جیسے کوئی طالب علم استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ یہ جملے ہیں ہمارے امیر صاحب کے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرتے۔ ایک بار نہیں، 10 بار سے زیادہ میں نے سنا ہوں۔ اور خود سوانح یونس ایک کتاب ہے جو حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی زندگی کے حالات پہ لکھی گئی ہے، آپ اس کتاب میں بھی دیکھو گے تو آپ کو اس میں بھی پڑھنے کے لیے ملے گا کہ جب حضرت جی مولانا سعد صاحب مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عام لوگوں کے ساتھ میں مسافے کے لیے لائن میں دیکھتے تو اپنی کرسی پہ سے کھڑے ہو جاتے تھے مولانا کے ادب میں اور احترام میں، لیکن اس کے باوجود حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کا ایسا اکرام، احترام اور ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ تو میں نے وہ بزرگ سے کہا، میں نے کہا آپ جنہوں نے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ دعوت کا کام سیکھے، مجھے آپ بتاؤ مرنے کے بعد اگر آپ کی مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوں گی تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ ایک چیز تو یہ ہو گئی، اور دوسری چیز یہ جو لوگ الگ ہوئے ہیں نا، یہ لوگ الگ ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی میرے دل میں جو بات پیدا کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جو لوگ اپنے مفادات کی بنیاد پر نظام الدین سے علیحدہ اور الگ ہوئے ہیں، یاد رکھو میں نے کہا آنے والے چند سالوں میں تم دیکھو گے خود ان کے اندر ذمہ دار، اکابر اور بڑا بننے کے لیے انتشار پیدا ہوں گا۔ ہر آدمی جو ہے نا، ہر علاقے میں نے اس وقت بھی یہ مثال دیا تھا، میں بولا جنتا دل تو معلوم ہوں گی آپ کو، وی پی سنگھ کی، جیسے جنتا دل کا حال ہوا، آج جنتا دل کے 6-7 ٹکڑے ہو گئے، ویسے ہی میں بولا ان کے ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ بات تقریباً 4 سال پرانی ہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے جن لوگوں نے یہ عمارت والے نظام کو شخصی نظام کہا تھا، آج دیکھو آپ وہی لوگ امیر بننے کے لیے اور ذمہ دار بننے کے لیے ان کے مشوروں کے اندر اس طریقے سے انتشار پیدا ہو چکا ہے۔ تو میں صرف ہمارے جو سیدھے سادے بھولے بھالے ساتھی ہے، جو ساتھی ہمارے چچا ادھر تو میں ادھر، بھتیجا ادھر تو چچا ادھر، داماد ادھر تو سسرا ادھر، سسرا ادھر تو داماد ادھر، گتے دار صاحب ادھر تو مستری ادھر، مستری ادھر تو اس کے ہاتھ کے نیچے کے گونڈی ادھر، یہ جو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر جن کو حق اور باطل کا کچھ سمجھتا نہیں ہے، اس طریقے سے جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں، میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا، اللہ نے آج بھی آپ کو موقع عطا فرمایا ہوا ہے، یاد رکھو آج بھی
رجوع کرنے کے لیے اور دوبارہ مرکز نظام الدین سے جڑنے کے لیے موقع ہے آپ کے لیے۔ اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کی عمارت اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کی جو سرپرستی ہے، دنیا میں 99% جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں انہوں نے اس نظام کو قبول کیا ہوا ہے۔ یہ تو صرف 1% ہے یہ جو انتشار کر رہے ہیں، 99%۔ اور میں کچھ لوگوں کے نام لینا چاہوں گا۔ ان لوگوں میں سب سے پہلا نام، ابھی جن کی طبیعت کے ناسازگی کا میسج چل رہا تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب بارہ بنکوی مد ذلہ العالیہ، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ پتہ ہے آپ کو یہ کون ہے؟ 90 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے۔ یہ وہ ہے جنہوں نے حیات الصحابہ کی جو تینوں جلدیں ہیں، عربی جو حیات الصحابہ کا متن ہے اس کو انہوں نے اعراب لگایا ہے، اس کی تصحیح کی ہے، اس کو صحیح ڈھنگ سے مرتب کیا ہے۔ یہ وہ مولانا الیاس صاحب بارہ بنکوی رحمۃ اللہ علیہ ہے جنہوں نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ دیکھا، جنہوں نے دعوت کے کام کی ابتدا دیکھی، وہ آج بھی ہمارے درمیان میں موجود ہے اور مرکز نظام الدین کو ہی انہوں نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، وہیں کتب خانے کے اندر رہتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ ایسا برگزیدہ اور بزرگ انسان جب وہ حضرت جی مولانا سعد صاحب کو اپنا امیر مانتا ہے، جنہوں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور اور زمانہ دیکھا تھا، اس سے بڑھ کر حضرت جی مولانا سعد صاحب کی عمارت کے حق ہونے کے لیے آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ حضرت مولانا شوکت صاحب، میں نے حضرت مولانا شوکت صاحب سے پوچھا، میں بولا حضرت آپ کی عمر کتنی ہوں گی؟ بولے 80 کے اوپر۔ آپ سوچو 80 سال سے اوپر جس شخص کی عمر ہے، زندگی اپنی پوری لگا دی ہے، مولانا حضرت جی مولانا سعد صاحب تو ان کے سامنے پیدا ہوئے ہوں گے، اس کے باوجود وہ ان کی عمارت اور ان کو اپنا ذمہ دار مانے ہوئے ہیں اور دو زانو پورے ادب اور احترام کے ساتھ آج بھی ان کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کو دلیل اور کیا چاہیے؟ حضرت مولانا شریف صاحب، ایسے ہی بہت ہمارے بزرگوں کی اکابر کی، حضرت مولانا میاں جی عظمت وغیرہ وغیرہ، یہ ایک بہت بڑی لسٹ ہے، بہت بڑی جو ہے تعداد ہے ایسے اکابر علماء کی۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب، حضرت مولانا محمود صاحب مدنی، یہ بہت بڑی تعداد ہے، ابھی مجھے پوری لسٹ آپ کو گنانا نہیں ہے، اور یہ سب لوگ حضرت جی مولانا سعد صاحب کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اس نہج سنت کے ساتھ میں ہیں جس پر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا عمل ہے۔ اگر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا عمل ذرا سا بھی کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہوتا تھا تو یہ ایسے بڑے بڑے اکابر علماء، مولانا الیاس صاحب بارہ بنکوی اور حضرت مولانا شوکت صاحب، حضرت مولانا شریف صاحب اور میاں جی عظمت جیسے، اور مولانا حضرت مولانا محمود صاحب اور مولانا کلیم صدیقی صاحب، اور جتنے بھی پوری دنیا کے اندر جو لوگ حضرت جی کے ساتھ میں ہیں، ارے اسی نہج کے اوپر ہے جو نہج کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہوتا تھا یہ لوگ کیوں ان کے ساتھ میں ہوتے تھے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عطا فرمایا ہے رجوع کرنے کا، دوبارہ سے مرکز کے ساتھ میں جڑنے کا۔ دیکھو ہم جڑیں گے ہمارا فائدہ ہے، مرکز کا رتی برابر کا بھی نقصان نہیں ہے۔ اگر یہ حالات دیکھ کر بھی، یہ سارا انتشار دیکھ کر بھی، یہ جنتا دل کے 8-10 ٹکڑے دیکھ کر بھی اگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے سے بڑا گمراہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھو مرکز کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو مرکز کی اور حضرت جی کے تابع داری کی ضرورت ہے تاکہ ہم حق کے راستے پر چلے اور حق کے ساتھ میں چلے۔ کیونکہ آلریڈی مرکز کے ساتھ اللہ نے پوری دنیا کو جوڑا ہوا ہے۔ سینکڑوں لوگ آج کی تاریخ میں ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ میں اپنا ایسا پاسپورٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے اپنی جان مال دونوں اعتبار سے قربانی دینے کو تیار ہے کہ مرکز کا، جہاں کا، جس ملک کا جتنے دن کا تقاضا رہے گا میں تیار ہوں مرکز کے تقاضے کے لیے۔ خود میرا اپنا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اگر آگے زندگی رکھا تو 6 مہینے مرکز کی تابع داری میں، مرکز کی ماتحتی کے اندر جہاں جیسا جس طریقے سے مرکز استعمال کرنا چاہے اپنی جان مال لے کے ان کے حوالے کرنا ہے، اور 6 مہینے اپنے وطن کے اوپر۔ کیونکہ حق جو ہے، حق اللہ نے حق جو ہے مرکز کے ساتھ میں حق یعنی مرکز کو قبول کر لیا حق کی محنت کے لیے، اس لیے ہمارا فائدہ اسی میں ہے ہم حق کے ساتھ میں جڑ جائے، ورنہ مرکز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، نقصان ہمارا ہی نقصان ہے۔ اگر ہم جو ہے اتنے انتشار کے بھی باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہے
میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا امت مسلمہ کے جو ہمارے بھولے بھالے سیدھے سادے جو ہمارے بھائی ہیں جو کسی طریقے سے یہ سارے جھانسوں میں پھنس چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے اور دوبارہ سے ان کو مرکز کے نہج کے ساتھ میں اور حضرت جی مولانا سعد صاحب کی عمارت میں کام کرنے کے ساتھ میں جوڑ دے اور پوری عالم میں اس دعوت کی مبارک محنت کے لیے دیر اور دور کے لیے قبول فرمائیں۔ اور ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے تھے، اے اللہ ہم کو کرتے کرتے مرنے والا اور مرتے مرتے کرنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔